वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अजीज़ नाजरीन, आज हमारे साथ खुदा के खादम मौजूद हैं जिनके वसीला से हम खुदावंद यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही के ताल्लुक से सीख रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ कौन से लोग जो हैं वो इस बादशाही का हिस्सा होंगे। तो हमने कलाम पाक में से पढ़ा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देने के लिए अपनी जान का नजराना दिया, अपने सर कटवाए और फिर उस अजदहा यानी पुराने सांप अबलीस की छाप अपने हाथों पर या अपने माथे पर नहीं ली। इस ताल्लुक से हमारे खुदा के खादम जो है वो बात कर रहे थे और मैं चाहता हूं कि पर साहब आप मजीद इस ताल्लुक से हमें सिखाएं। जी प्रेज गॉड, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। बादशाही का हिस्सा और भी लोग होंगे जी, और हम इसके लिए एक और रेफरेंस देखेंगे। ठीक है, मुकाशफा 7वां बाब है, उसकी 4थी आयत है जी। हम देखेंगे यीशु मसीह का मुकाशफा उसका 7वां बाब और उसकी 4थी आयत से मैं कलाम मुकद्दस में से ये विर्द को तलावत करूंगा। लिखा है, और जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना कि बनी इसराइल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई। यहूदा के कबीला में से 12,000 पर मोहर की गई, रोबन के कबीला में से 12,000 पर मोहर की गई, जद के कबीला में से 12,000 पर, आशर के कबीला में से 12,000 पर, नफताली के कबीला में से 12,000 पर, मनस्सी के कबीला में से 12,000 पर, शमौन के कबीला में से 12,000 पर, लावी के कबीला में से 12,000 पर, इश्कार के कबीला में से 12,000 पर, जबुलून के कबीला में से 12,000 पर, यूसुफ के कबीला में से 12,000, बिन्यामीन के कबीला में से 12,000 पर मोहर की गई। ठीक है, ये 44,000 भी उस बादशाही का हिस्सा हैं जिनको कलाम मुकद्दस नॉमिनेट कर रहा है। जी जी बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये 1000 साला बादशाही शुरू होती है तो ये तमाम मुकद्दसीन जो जिंदा होंगे, उनमें आप भी हैं। अगर हमारा यीशु मसीह आज ही आ जाता है तो हम मरेंगे नहीं, हम बदल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये तमाम जो लोग हैं जिनमें 12 शागिर्द भी हैं, मुकद्दसीन की रूह हैं जो यहाँ से शहीद हो चुकी हैं, वो भी होंगे। फिर हम सब जो ईमानदार हैं, जो खास ईमानदार हैं, जो हमारे यीशु मसीह को पसंद आएंगे, वो भी उनके सपुर्द भी अदालत का इख्तियार किया जाएगा जब यीशु मसीह इस दुनिया पर आकर 1000 साला बादशाही को शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक हवाला मैं और पढ़ना चाहता हूं, मुकाशफा 14वां बाब है, ताकि हम जो अभी हमने जो रेफरेंस देखा है इसको हम क्लियर कर सकें। मुकाशफा 14वां बाब है, उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि वो बर्रा सयून के पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 शख्स हैं जिनका अभी हमने जिक्र पढ़ा है कि तमाम कबीलों में से 12,000 पर जिनकी मोहर की गई है, 1,44,000 बनते हैं। उनके बारे में ये बयान किया जा रहा है कि फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि वो बर्रा सयून के पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 शख्स हैं जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। और मुझे आसमान पर से एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो जोर के पानी और बड़ी गर्ज की सी आवाज थी, और जो आवाज मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबत नवाज बरबत बजाते हूं। वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे, और उन 1,44,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीद लिए गए थे कोई उस गीत को ना सीख सका। ये वो हैं जो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए बल्कि कंवारे हैं। ये वो हैं जो बर्रा के पीछे पीछे चलते हैं जहां कहीं वो जाता है। ये खुदा और बर्रा के लिए पहले फल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए हैं, और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वो बेऐब हैं। इनकी ये खसूसियात जो कलाम मुकद्दस ने बयान की गई हैं, पहले नंबर पर वो हैं कंवारे, नंबर 2 वो औरतों के साथ आलूदा नहीं है। ठीक है, और फिर खुदा और बर्रा के लिए पहले फल होने के लिए बुलाए गए हैं, इनके ऊपर मोहर की गई है। ठीक है, और फिर ये आदमियों में से खरीद लिए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वो बेऐब हैं।
ان 1,44,000 کی یہ کوالٹیز ہیں جی جی کہ جن کے اوپر مہر کی گئی ہے، جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی میں شامل ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ 1,44,000 یہ بھی شامل ہوں گے، ٹھیک ہے، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے بادشاہ کا حصہ بننا کیسے ہے، جی دیکھیے ہم نے بادشاہ کا حصہ بننا کیسے ہے۔ سب جب بھی کسی سے بات کی جائے پارس صاحب تو وہی ہوتا ہے کہ لو جی ہم تو آسمان پہ جائیں گے، ٹھیک ہے، ہم تو 1000 سال بادشاہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو باتیں ہم کر لیتے ہیں وہ کچھ بے بنیاد بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جی ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم بول کیا رہے ہیں، ہم کیا رہے ہیں۔ جی جی جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے آگے اس کا راز کیا ہے، ہم راز کو ہم سمجھتے نہیں ہیں اور بے بنیاد بات کر دیتے ہیں، یا سنی سنائی یا ویسے اپنے طور پر۔ ہم نے دیکھنا کہ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے کہ ہم اس بادشاہی کا حصہ بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یسوع مسیح نے جو کہا ہے وہ اٹل ہے، اس کے اوپر آپ کا بھی میرا بھی اور پوری دنیا میں جو ہمارے بہن بھائی سنتے ہیں دیکھ رہے ہیں، ان کا جو مسیحی ہیں ان کا ایمان اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور میرا ایمان ہے، آپ کا ایمان بھی ہے کہ زمین آسمان ٹل جائیں گے لیکن میرے یسوع کی، آپ کے یسوع کے منہ کے الفاظ کبھی نہیں ٹلیں گے، بالکل، ٹھیک ہے۔ تو ایک حوالہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے 1000 سالہ بادشاہی میں جانا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے یسوع مسیح کی انجیل ہے، اس کے بندہ یوحنا کے معرفت ہم تک پہنچی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا ہم تیسرا باب دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ یسوع مسیح نے صاف الفاظ میں یہ بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے یسوع کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سٹوری کچھ یوں تھی، تیسرا باب اس کی پہلی آیت سے میں شروع کروں گا، ٹھیک ہے۔ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا، اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خداوند کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزات تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یہ عام شخص نہیں ہے، یہ سردار ہے، اور آیا ہے رات کو یسوع مسیح کے پاس، ٹھیک ہے۔ اور اب یسوع مسیح نے اس کو کیا جواب دیا ہے، ٹھیک ہے، یسوع مسیح کا جواب سنیے۔ تیسری آیت ہے تیسرے باب کی، لکھا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کہ جب تک کوئی نئے سرے سے یعنی توبہ نہیں کرتا، اپنی پرانی زندگی کو ترک نہیں کرتا، اس کو چھوڑتا نہیں ہے، نئی زندگی یعنی یسوع مسیح میں وہ اپنی نئی زندگی کو شروع نہیں کرتا، یسوع مسیح کے بقول کلام خدا کے وسیلہ سے جو ہم سیکھ رہے ہیں، اس کے مطابق کوئی بھی شخص جتنی دیر تک وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے نیکودیمس چونکہ زمینی ہے، اس کی سوچ زمینی ہے، وہ یسوع مسیح کی بات کو فالو نہیں کر رہا، اس کو سمجھ نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اب نیکودیمس نے کیا کہا ہے؟ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی جو یسوع مسیح نے نیکودیمس کو کہا ہے، اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ آج کل ہمارے بھی بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو سمجھ نہیں لگتی، ٹھیک ہے، دیکھو دیکھے ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا سنے بنا سنے یا سن کر آواز بلند کر دیتے ہیں، جی ٹھیک ہے، جی آمین ہے، ٹھیک ہے، سمجھتے نہیں ہیں، نیکودیمس کو سمجھ نہیں آئی۔ اب یسوع مسیح نے اس کو کلیئر کیا ہے، اس کی 5ویں آیت ہے، یوحنا کا انجیل 3 باب 5ویں آیت، لکھا ہے، یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یعنی پانی سے پیدا ہونا کے بیپتسمہ لینا ہے، جب تک یسوع مسیح کے مطابق ہم میں سے کوئی بھی بالکل جو ہماری تمام دنیا میں بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ ہم نے بات ماننی ہے کلام مقدس کی، ہم نے بات ماننی ہے اپنے یسوع کی، جس کو ہم مانتے ہیں، جس کے ہم پیچھے چل رہے ہیں۔ یسوع نے کہا ہے کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو جب تک ہم پانی اور روح سے پیدا نہیں ہوتے
اتنی دیر تک جتنے مرضی ہاتھ کھڑے کریں جی ایسے ہی ہے بالکل، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، جو کچھ مرضی آپ ارادہ کر لیں، آپ کہاوتیں بیان کر دیں، آپ بڑے بڑے جیسے دعوے کریں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک آپ بپتسمہ نہیں لیتے، روح سے پیدا نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اتنی دیر تک کوئی بھی خدا کی بارشے میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ کنسپٹ تو ہم نے کلام مقدس میں سے کلیئر کیا ہے کہ ہم نے اس بارشے میں جانا کیسے ہے. نمبر 1 توبہ کرنی ہے، یعنی اپنی پرانی زندگی کو ترک کرنا ہے، اور نمبر 2 ہم نے بیپتسمہ لینا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد روح سے پیدا ہونا ہے. یہ 3 سٹیپس ہیں جو ہم نے کمپلیٹ کر کے بارشے کا حصہ بننا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم لاسٹ میں دیکھیں گے کہ کون سے لوگ بارشے میں جا نہیں سکتے. جی جی ٹھیک ہے، بہت سے دعوے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے لوگ اس بادشاہ میں جا نہیں سکیں گے. اس کے لیے بھی ہم کلام مقدس میں سے ہی ایک حوالہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، غلطیوں کا نام پلوس رسول کا خط ہے، اور اس کا چیپٹر نمبر 5واں باب ہے. یہ باب ہم کو کلیئر کر دیتا ہے کہ کون سے لوگ اس بادشاہی میں نہیں جائیں گے. جی 5واں باب ہے اور اس کی 19ویں آیت ہے. جی میں دیکھنے لگا ہوں، پڑھنے لگا ہوں. جی جی لکھا ہے، اور جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، جی جی ناپاکی، شہوت پرستی، بالکل بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند. ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہ کے وارث نہ ہوں گے. جی ٹھیک ہے، ہمارے بہت سے بہن بھائی ہیں جو یہ چیزیں اپنے اندر رکھتے ہیں. جی جی جن کی زندگی میں چیزیں کثرت سے آپریٹ ہو رہی ہیں، بالکل، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آسمان پر جائیں گے، ہم 1000 سالہ بادشاہ میں شامل ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو کلام میں لکھا گیا ہے اس کے مطابق اگر یہ چیزیں کسی بھی جی جی جو ہماری دنیا میں، پوری دنیا میں ہمارے بہن بھائی ہم کو یہ آج کا میسج سن رہے ہیں، جی جی کلام مقدس کے مطابق جس بہن جس بھائی کی زندگی میں یہ باتیں ہیں، وہ ویسے باتوں سے تو اس میں شامل ہو سکتا ہے، جی جی لیکن پریکٹیکلی اس میں شامل پریکٹیکلی تب ہی جائے گا جب وہ ان باتوں کو اپنے اندر سے نکالے گا. یسوع نے ہمیں کہا ہے کہ جو یسوع نے نیکودیموس کو کہا تھا، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا خدا کے بادشاہ میں داخل نہیں ہو سکتا. ایسے ہی. بہت شکریہ پر صاحب، ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ آج خدا کے پاک کلام میں سے ہم نے سیکھا ہے کہ ہم بہترین زندگی کے ساتھ ہی خداوند کی پاک بادشاہی میں جا سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنے اور پھر تیاری کے مرحلے میں سے گزرنے کی ضرورت ہے. میں یہاں پہ 3 الفاظ آپ کو بتانا چاہتا ہوں: تصدیق، تقدیس اور تجلی. پہلا کام ہے جب مسیح خداوند کو ہم قبول کرتے ہیں، ہماری تصدیق ہوتی ہے. دوسری بات، جب ہم خداوند یسوع مسیح میں زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ تقدیس کا عمل ہے جس سے پاکیزگی میں شامل ہو جاتے ہیں. ہم پاکیزگی کے عمل میں سے گزرتے ہیں اور یہ عمل ہماری زندگی میں ہمیشہ جاری رہتا ہے. اور تیسرا لفظ ہے تجلی، یعنی پھر ہمیں خداوند کی بادشاہی میں شامل ہونے کی دعوت ملتی ہے اور ہم اس کے حضور بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں. سو میری دعا ہے کہ عزیز ناظرین میں تمام لوگ جو ہیں اس ہمیشہ کی بادشاہی میں شامل ہو کر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تختوں پر بیٹھیں اور بادشاہی کریں. سو آئیں میرے ساتھ خداوند کے حضور ہم جھکیں اور دعا مانگیں. مہربان اور عظیم جلال آسمانی باپ، آپ کے بے حد شکر گزار ہیں آپ کے مقدس کلام کے لیے جو خداوند تو اپنے خدام کے وسیلہ سے ہم تک پہنچاتا ہے. اے پاک خدا، اس وقت تمام ناظرین کے لیے تیرے حضور برکت اور سلامتی چاہتے ہیں. التجا کرتے ہیں کہ ہر طرح کی بیماری، دکھ، تکلیف، مشکل، پریشانی تیرے نام سے ہمیشہ کے لیے جاتی رہے. خاص طور پر خداوند ہر طرح کے کاروباری مسائل تیرے نام سے جاتے رہیں. جو بہنیں، بھائی، بچے خداوند کسی کام کاج کے سلسلے میں یا پاک خدا جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، خداوند تو اپنے لوگوں کی محافظت فرما، ہر طرح کی مشکلات سے محفوظ رکھ. اے قادر مطلق خدا، ہم ہوشنا ٹیلی ویژن کے لیے، اس کی ساری ٹیم کے لیے اور پاک خدا اس کے آنرز کے لیے تیرے حضور سے برکت اور سلامتی چاہتے ہیں. التجا کرتے ہیں کہ تو اس چینل کو اپنے جلال کے لیے، اپنے کلام کی وسعت کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کر. مسیح خداوند کے پاک اور مقدس نام میں مانگتے ہیں،
आमीन। अजीज नाजरीन, प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत का यहीं पे इख्तिताम होता है। एक नए सुबह में नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट पादरी एजाज यूसुफ को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।